जायज़ हाजतें कबूल व मंजूर फरमाए। तमाम मोमिनीन अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए जिन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा, उनकी कबूलियत के लिए, जिनका दुआ करने वाला नहीं उनकी भी कबूलियत के लिए मिल के बुलंद तरीन सलावत पढ़िए। शिफायाबी के लिए कहा गया जुल्फ़िकार साहिब को परवरदिगार शिफा कामिला नसीब फरमाए। औलाद नरीना के लिए खिज़र अब्बास साहिब और मोहम्मद जावेद साहिब, बाकी जितने मोमिन भी औलाद हैं ये जो जायज़ हाजात हैं कबूल व मंजूर हों, मिल के फिर सलावत पढ़ लीजिए। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल मुनाफ़िक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला हुवा अहसनुल ख़ालिक़ीन। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि नुफूसिना आनी अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अनाम कलिमतिर रहमान मिस्दाक़े मरजल बहरैन यल्तक़ियान अल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल क़ातिलिल मरहब वल अंतर बिश्शुबैर वश्शक़र साहिबे साक़िए हौज़िल कौसर व हामिले बाबिल खैबर व क़ातिले मरहबे वल अंतर क़ासिम तूबा व सक़र अल्लज़ी सम्मतहु उम्मुहु हैदर मिलके नारे हैदरी। हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअदा यौमिद्दीन व खुसूसन लअनल्लाहु मन अनकरा फ़दाइल अलीहिम। बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिए। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। एक दफ़ा फिर मिल के बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिए। सामीन गिरामी क़द्र, आशिकान अहले बैत, मवालियान हैदर कर्रार, मौज़ूए सुख़न जैसे आपके ज़हन में है इल्म तशय्यो की पहचान, इंशाअल्लाह मज़ीद कल इस पे मुकम्मल गुफ्तगू होगी। जो तमहीदी मजलिस में पढ़ रहा था ज़ाते हुसैन इब्न अली पे, उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि आका हुसैन की अज़मत ज़माना नहीं समझ सकता। मैंने बयान किया कि हर बेटे पे मुस्तहब है कि हर शब जुम्मा माँ बाप की कब्र की ज़ियारत हो जाए, लेकिन बेटा हुसैन हो तो माँ जन्नतुल बक़ी से आती है, बाबा नजफ़ से आ जाता है। नवासों पे हुक्म है कि नाना के एहतराम में उठें, लेकिन नवासा हुसैन हो, नाना मोहम्मद भी हो तो एहतराम में उठ जाता है। आका हुसैन की फ़जीलतें ऐसी 70 फ़जीलतें आका हुसैन इब्न अली की जो किसी नबी वली गौस कुतब को नहीं मिली। उन 70 फ़जीलतों में वहदहु ला शरीक है हुसैन इब्न अली। कुछ ऐसी फ़जीलतें हैं जो और किसी को नहीं मिली, शहादत उज़्मा के बदले। यूँ तो इस घराने का हर बंदा कामिल व अकमल है। इस घराने के जिस बंदे ने जहाँ भी पाँव रखे, अगर इस घराने का कोई बंदा मदीना में पाँव रखे फिर मदीना नहीं रहता, मुनव्वरा हो जाता है। इस घराने का अगर कोई बंदा नजफ़ में कदम रखे तो नजफ़ नहीं, नजफ़ अशरफ बन जाता है। इस घराने का अगर कोई बंदा बक़ी में कदम रखे तो बक़ी न कहो बल्कि जन्नतुल बक़ी कहो। अगर इस घराने का कोई बंदा काज़िमैन में कदम रखे तो काज़िमैन न कहो, काज़िमैन शरीफैन कहो। अगर इस घराने का कोई बंदा कुम में कदम रखे तो कुम न कहो बल्कि कुम अल मुक़द्दस कहो। अगर इस घराने का कोई बंदा
بندہ کربلا میں قدم رکھے تو پھر کربلا نہ کہو یا عرش عرش معلا کہو یا کربلا کربلا معلا کہو۔ جو فضیلتیں آقا حسین کو ملی ہیں اور کسی کو نہیں ملی، شہادت عظمیٰ کے بدلے پروردگار نے حسین ابن علی کو کچھ تحفے عطا کیے ہیں، کچھ تحفے۔ انبیاء بھی جو عہدہ نبوت لیتے ہیں امتحان کے بعد ملتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا، نبیوں کو بھی ہم نے مراتب دیے ہیں، کوئی سب سے افضل نبی ہے، کوئی اولی العزم نبی ہے، اس طرح نبیوں کو مراتب ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے ساتھ تھوڑا ہم سفر رہیے گا۔ انبیاء کے بھی مراتب اور درجے ہیں۔ سب سے افضل خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کے۔ مراتب ملے ہیں، جتنی بڑی قربانی انبیاء دیتے گئے پروردگار رتبہ بڑھاتا گیا۔ ایک وہ وقت آتا ہے جہاں انبیاء نے امتحان کو ختم کیا۔ پروردگار ہم بشر ہیں اور انسانی طاقت ایک لمحے پہ آ کے رک جاتی ہے۔ جتنا امتحان دیا کا پروردگار اب بس، جتنا امتحان یہ تیرا بندہ دے سکتا تھا اتنا امتحان دے دیا پروردگار بس۔ ہر نبی نے کہا پروردگار بس، پروردگار بس، پروردگار بس۔ سب سے افضل نبی بعد رسول حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، بڑی قربانیاں دی، لیکن جب بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی، پٹی باندھی، ہاتھ کانپا۔ پٹی کا باندھنا اور ہاتھ کا کانپنا اس بات کی دلیل ہے، بول کے تو نہ کہا لیکن زبان حال سے کہا پروردگار بس، پروردگار بس، پروردگار بس۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اکیلا حسین ہے، اتنی قربانیاں دی، پروردگار نے کہا حسین بس، حسین بس، حسین بس۔ لبیک یا حسین۔ ایک منٹ رکیے گا، یہ لبیک یا حسین کا نعرہ کوئی عام نعرہ نہیں ہے۔ یہ ہم نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ شام کے دربار میں علی کی علی بیٹی نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا قید قید وسعصا یقول لا لا تمہو ذکرنا۔ یزید تو جتنا ظلم کر سکتا ہے کر لے، تیرا ظلم ٹوٹ جائے گا لیکن آل محمد کے فضائل ختم نہ ہوں گے۔ تو جتنا خون بہانا چاہتا ہے بہا لے، لیکن علی کی یہ شیر دل بیٹی تیری نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے یہ زبان دے رہی ہے تو مرد آباد ہو جائے گا۔ لا تمہو ذکرنا، میرا بھائی آج بھی زندہ باد ہے، کل بھی زندہ باد ہوگا۔ علی کی بیٹی تو نے وعدہ کیا تھا حسین زندہ رہے گا، یہ تیرے عاشق یہ حسین کے عشق کے متوالے آج تیری اس صدا پہ لبیک کہنے آئے ہیں۔ اپنے آپ کو آقا زادی کا غلام بتائیے گا۔ آقا زادی تو نے وعدہ کیا تھا کربلا میں تجھے ان مسلمانوں نے چھوڑا تھا، ہم تجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہمارا گلا کٹے گا ہم حسین زندہ باد کہیں گے، ہماری اولاد ذبح ہوگی ہم حسین زندہ باد کہیں گے۔ علی کی اس بیٹی کے نعرے پہ جواب دیتے ہوئے 5 دفعہ پوری قوت کے ساتھ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ یہ علی کی بیٹی کا وعدہ ہے، لا تمہو ذکرنا، تیری جرأت ہی نہیں کہ تو ہمارا ذکر مٹا سکے۔ حسین نہیں مٹ سکتا۔ مٹانے والے آج ان کی قبروں پہ کوئی تھوکنے والا بھی نہیں، کہیں گندی نالی میں ڈوب کے مر گیا یزید، رحمتوں کے آسمان پہ چمک رہا ہے حسین۔ مجھے
یہ اپنے بس موضوع پہ ہی رہنے دیجئے گا، جذباتی ہو جاتا ہوں. حسین سے عشق ہمیں مجبور کرتا ہے. اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارًا فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا. حسین کی شہادت نے مومنوں کے دلوں میں ایسی آتش روشن کی ہے، یہ آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. ہمیں نہ روکو، ہمیں نہ روکو. یزید زندہ باد کہنے والوں ہمیں نہ روکو، حسینیوں کو زندہ رہنے دو، ہمیں حسین حسین کہنے دو. یہ کیا ہو گیا پاکستان کو؟ میں جذباتی تقریریں نہیں کرتا، لیکن آج کہیں بات چلی گئی ہے. یزید زندہ باد کے نعرے لگیں گے اور نام نہاد مفتی یہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا حسین کا قاتل کون تھا. ہوتی نہیں اس طرح سے خفیہ حمایتیں، ملیے گا حسینی جوانوں، ہوتی نہیں اس طرح سے خفیہ حمایتیں. ذرا سامنے آ ہمت مزید رکھ، میں نے حسین رکھ دیا اپنے پسر کا نام، تو بھی تو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ. شاہ نے شے ملوکیت کو خیالی بنا دیا، پھل لگ نہ سکے جس پہ وہ ڈالی بنا دیا. کافر بھی نام بچوں کا رکھتے نہیں یزید، شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا. شبیر نے دکھائیے ہمیں، شاہ نے یزیدیت کو گالی بنا دیا. شہادت عظمیٰ کے بدلے پروردگار نے حسین ابن علی کو کچھ خاص تحفے عنایت فرمائے. توجہ ہے، میں آتا ہوں پھر وہ جو چندہ مانگتے ہیں ساتھ ساتھ صلوات پڑھیں اتنے میں. کچھ خاص تحفے عطا فرمائے. پہلا تحفہ، بہت سارے تحفے ہیں جتنے بیان ہو پائے. جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین. پہلا تحفہ پروردگار نے حسین کو یہ دیا کہ قیامت تک نسل امامت حسین کی نسل سے ہوگی. یہ کوئی عام تحفہ نہیں ہے. امامت کا عہدہ نبوت کے عہدے سے بڑا ہے. حضرت ابراہیم پہلے نبی تھے، قربانی کے بعد پروردگار نے امام بنا دیا. اگر امامت چھوٹا مرتبہ ہوتا تو آپ ایک ڈی ایس پی کو کہیے کہ آپ سپاہی ہو گئے، آپ نے فلاں معرکہ کیا، تو یہ تو توہین ہے. عقل نہیں مانتی کہ جو عہدہ پہلے ہو انسان اس سے دے. چھوٹا عہدہ نہیں ہوتا، ہمیشہ بڑا عہدہ دیا جاتا ہے جو انسان کے پاس نہیں ہوتا. اچھا، ابراہیم نبی تھے، رسول تھے، خلیل اللہ تھے. قرآن کی کوئی آیت مجھے دکھا دیجیے جب پروردگار نے ابراہیم کو نبی بنایا ہو تو حضرت ابراہیم نے کہا ہو پروردگار نبوت کو میری نسل میں سے رکھنا، میرے بچوں کو بھی نبی بنانا نہیں مانگا. عہدہ رسالت ملا، لیکن حضرت ابراہیم نے اپنی نسل کے لیے نہیں مانگا. خلیل اللہ بنے، یہ نہیں کہا کہ میری اولاد میں سے بھی خلیل اللہ بنانا. ادھر امامت کا اعلان ہوا، ادھر ابراہیم پکار اٹھے ومن ذریتی، پروردگار میری اولاد کا بھی خیال رکھنا. نہ جانے کیا تھا عہدہ امامت میں. نبوت نہیں مانگی، رسالت نہیں مانگی، امامت مانگی. ابراہیم جانتے تھے ایک وقت آ جائے گا نبوت ختم ہو جائے گی. قیامت تک جس عہدے نے رہنا ہے وہ نبوت نہیں ہے بلکہ امامت کا عہدہ ہے. جانتے تھے قیامت تک امامت. جعل الاجابت تحت قبۃ الحسین. پروردگار نے دوسرا تحفہ جو حسین ابن علی کو دیا، دنیا میں جہاں مانگو یقین نہیں ہے دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی. مسجد میں دعا مانگو، کوئی کہہ سکتا ہے کہ دعا قبول ہوگی؟ کوئی کہہ سکتا ہے دعا میں مانگتا ہوں اللہ رد نہیں کرے گا؟ جائیے آپ مکہ معظمہ چلے جائیے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہر دعا قبول ہوگی رد نہیں ہوگی؟ میں
بیت اللہ کی زیارت کو جائیے، دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یقین نہیں آتا، لیکن حسین سے اللہ کا وعدہ ہے جعل الاجابۃ تحت قبۃ الحسین، جو تیری قبر کے اوپر بنے ہوئے گنبد کے نیچے دعا مانگے گا میرا وعدہ ہے میں رد نہیں کروں گا۔ یہ حسین ابن علی کی شخصیت ہے۔ اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید باندھی۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس دریائے سخاوت سے مانگنا کیا ہے۔ ہم نے حسین کے پاس جا کے مانگنا کیا ہے؟ ہم نے چند روپے مانگنے ہیں؟ مانگنا کیا ہے یہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہے۔ مومن چالاک ہوتا ہے۔ میں واقعہ بیان کرتا ہوں اور خدا را مجلس میں معرفت بلند کیجیے گا۔ ایک شخص نے غالباً آیت اللہ گلپائیگانی نے لکھا ہے یا آیت اللہ محمدی رہ شہری نے، ابھی مجھے نام یاد نہیں ہے، واقعہ یاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حسین کی معرفت کرنی ہے۔ ایک شخص نے جب یہ سنا کہ 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں گنبد حسین کے نیچے، تو وہ گھر آیا اور اپنی زوجہ اور بچوں کو بتایا کہ 3 دعائیں ہیں جو میری قبول ہوں گی۔ المومن قیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، ہوشیار رہیے گا حسین سے مانگنا کیا ہے۔ اور ہم نے کہا اچھا پہلی دعا مانگ پروردگار مجھے اپنی زندگی میں دوبارہ لوٹا کے نوجوان کر دے، مجھے جوانی مل جائے۔ شوہر نے پہلی دعا مانگی، اس کی زوجہ نوجوان ہو۔ اب اس نے کہا کہ تم بوڑھے ہو، میں تم سے رشتہ ازدواج نہیں رکھنا چاہتی، مجھے طلاق دو۔ تو اس نے شوہر نے غصے میں آ کے دوسری دعا مانگی، پروردگار تجھے بندر بنا ڈالے۔ واقع اخلاق ملتا ہے، تو پروردگار نے دوسری دعا قبول کی اور وہ بندر بن گئی۔ اب بچوں نے کہا کہ ہماری والدہ سے غلطی ہوئی ہے، آپ دعا مانگیے پروردگار اصلی حالت میں لوٹائے۔ بچوں نے مجبور کیا، والد نے دعا مانگی اور وہ اصلی حالت میں آئی، تینوں دعائیں بھی ہو گئی اور وہیں کے وہیں کھڑے۔ یہ سمجھنا ہے کہ حسین سے مانگنا کیا ہے۔ اگر حسین کی معرفت رکھتے ہو تو میں تو حسین سے یہی مانگتا ہوں، آقا اللہ کا جو وعدہ ہے تمہارے گنبد کے نیچے ہر دعا قبول ہونی ہے، رد نہیں ہونی، تو میری پہلی دعا یہی ہے پروردگار میں جو دعا بھی مانگوں وہ قبول کر لینا۔ دوسری دعا بھی یہی ہے میں جو اور جہاں بھی دعا مانگوں قبول کر لینا۔ تو پروردگار سنتا ہے۔ حسین کی معرفت رکھنے کے لیے صلوات پڑھیں۔ معرفت رکھیے حسین ابن علی کی۔ ایسے 70 مقام جو علماء نے لکھے آقا حسین ابن علی کے۔ پھر تیسرا مقام جو شہادت عظمیٰ کے بدلے ملا، جعل الشفاء فی تربۃ الحسین، اللہ نے حسین کی خاک میں شفا رکھی ہے۔ حسین ابن علی کی خاک میں شفا ہے۔ میں نے پہلے بیان کیا غالباً حنکوا اولادکم بتربۃ الحسین، بچوں کو کربلا کی خاک گھٹی لگایا کرو۔ اور یہ کربلا کی خاک جب گھٹی لگاؤ گے تو میں نے پہلے کہا نوجوان بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں، پھر کربلا سے وہ محبت نہیں کرے گا بلکہ کربلا لہو بن کے بدن میں گردش کرے گی۔ آقا حسین کی خاک کی بڑی عظمت ہے، خاک کی بڑی عظمت ہے۔ میں بس ایک جملہ کہتا ہوں، امام رضا صلوات اللہ علیہ نے صلوات پڑھیں، خاک شفا کی عظمت بیان کی اور کہا کہ سفر میں بھی خاک حسین ابن علی پاس رکھو، حضر میں بھی خاک شفا پاس رکھو، زمینی سفر میں بھی، آسمانی سفر میں بھی، سمندری سفر میں بھی، جس سفر میں ہو خاک شفا پاس رکھنی ہے۔ تو سائل نے کہا آقا صرف زمینی سفر کا نہیں، آسمانی سفر میں بھی، تم آسمانوں میں جاؤ گے تو پروردگار تمہیں محفوظ رکھے گا، زمین پہ چلو گے تو پروردگار محفوظ رکھے گا، راستے میں جا رہے ہوگے تو پروردگار چور لٹیروں سے بچائے گا۔ پھر سائل نے کہا آقا یہ تو سمجھ آتی ہے کہ زمینی سفر میں اپنے پاس رکھیں، چوروں اور لٹیروں سے بچیں گے،
یہ آپ نے کہا سمندری سفر میں بھی رکھو، اس کی حکمت کیا ہے؟ آقا نے کہا اس کی حکمت ہے جب دریا اور سمندر کی لہروں میں طغیانی آئے، وہ تمہیں ڈبونے لگے تو تھوڑی سی خاک شفا نکال کے پانی میں پھینک کے کہنا اے پانی مجھے تکلیف نہ دینا، میں حسین کا ماتمی ہوں، اے پانی مجھے تکلیف نہ دینا، میں حسین کا عاشق ہوں۔ خاک شفا جن کے پاس گاڑی ہے وہ اس میں رکھیں، جن کے پاس بٹوا ہے وہ اپنے بٹوے میں رکھیں، کربلا اپنے بدن کے ساتھ رکھا کرو، کربلا ساتھ چلتی ہے، ہم تو سجدے میں بھی جائیں تو کربلا لے کے جاتے ہیں۔ خاک شفا رکھو۔ حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں، حسین گلا کٹا کے بھی شریعت بچا رہے ہیں، حسین یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، سن لیا ہے کہ گلا کٹا کے آ رہے ہیں حسین، یہ سن لیا ہے کہ سینہ پہ بھی آ رہے ہیں حسین۔ تبسم علی اصغر ذرا غور سے دیکھو، تبسم تیر لگنے کے بعد جو مسکرائے، تبسم علی اصغر ذرا غور سے دیکھو، یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین۔ علی اصغر کی تبسم حسین کی جیت پہ ہے، شہادت عظمیٰ کے بدلے تحفے۔ پھر امام حسین خود روایت پڑھتے ہیں، دخل تو علی رسول اللہ، ایک دفعہ میں رسول گرامی قادر کے پاس آیا، وعندہ ابی بن کعب، تو ابی بن کعب بھی رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں بتا رہا ہوں کہ کچھ ایسی فضیلتیں ہیں جو اور کسی کو نہیں ملی۔ تو رسول گرامی قادر نے آقا حسین کو دیکھا تو دیکھتے ہی کہا السلام علیک یا زین السماوات والارضین، اے آسمانوں اور زمین کی زینت حسین تجھ پہ میرا سلام۔ ابی بن کعب نے یہ سنا کہ حسین کو کہا آسمانوں اور زمین کی زینت تجھ پہ میرا سلام، کہا کیف یکون ذالک، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے، حسین آسمانوں کی بھی زینت ہو؟ حسین تو صرف زمین کی زینت ہے، آسمانوں میں حسین کیسے زینت ہے، آسمانوں میں حسین کا کیا تعلق ہے؟ تو رسول گرامی قادر نے فرمایا والذی بعثنی بالحق ان الحسین اکبر فی السماء من الارض، اتنا حسین کی پہچان زمین میں نہیں ہو پاتی جتنا آسمان والے حسین کو جانتے ہیں۔ رسول گرامی قادر نے کہا اتنا ذکر حسین زمین پہ نہیں ہوتا جتنا ذکر آسمان پہ حسین کا ہوتا ہے، آسمانی مخلوق بھی حسین کا ذکر کرتی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ فرش پہ بیٹھ کے تم حسین کی مجلس کر رہے ہو، کچھ مخلوقات ہوا میں رہتی ہیں وہ بھی حسین کی مجلس کرتی ہیں، آسمانوں والے بھی حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ تو مجھے اس حدیث کے اس جملے میں سے کہنے تو دو نا، یہ جو رسول اللہ نے کہا زمین میں حسین کا ذکر کم ہوتا ہے آسمانوں میں زیادہ ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا زمین میں کتنا ذکر ہوتا ہے، میں نے دیکھا کوئی ملک ذکر حسین سے خالی نہیں ہے، کوئی محلہ ذکر حسین سے خالی نہیں ہے، کوئی شہر ذکر حسین سے خالی نہیں ہے، کوئی مذہب ذکر حسین سے خالی نہیں ہے۔ شیعہ ہیں تو حسین حسین کرتے ہیں، سنی ہیں تو حسین حسین کرتے ہیں، ہم نے تو ہندوؤں اور سکھوں کو بھی دیکھا حسین حسین کرتے ہیں۔ تو مجھے کہنے دو زمین میں حسین کا ذکر کم ہوتا ہے پھر بھی اتنا حسین حسین ہے، آسمانوں میں جہاں زیادہ ہوتا ہے نہ جانے وہاں کتنا حسین حسین ہوتا ہوگا، نہ جانے آسمانوں میں کتنا حسین حسین ہوتا ہے۔ آقا حسین سے محبت کیجیے۔ بس میں اختتام کو پہنچ رہا ہوں، پھر صلوات پڑھیے۔ آقا حسین کی ذات بڑی عظیم ذات ہے، بڑے فضائل ہیں آقا حسین ابن علی کے۔ بیدار ہیں میں کچھ فضائل اور آقا حسین ابن علی کے بیان کروں؟ بیدار ہیں تو جتنا بیدار ہے اتنی بلند صلوات پڑھیے۔ رسول گرامی قادر کے پاس بیٹھے تھے حسین ابن علی، مولا علی نے ایک انوکھا سوال کیا،
یا رسول اللہ اتحب ولدی الحسین، کیا آپ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ رسول گرامی پاک نے جواب دیا وَكَيْفَ لَا أُحِبُّهُ وَهُوَ عُضْوٌ مِّنْ أَعْضَائِي، یا علی کیا خود سے بھی محبت پوچھ کے کی جاتی ہے؟ کیا خود سے بھی محبت پوچھ کے کی جاتی ہے؟ پھر مولا علی نے ایک سوال کیا اینا احب الیک انا مل حسین، میں آپ کی نظر میں زیادہ افضل ہوں یا میرا بیٹا حسین؟ معتبر حدیث پڑھ رہا ہوں، اب سنیے گا مفاخرہ پورا خون جگر لگا کے حسین کی عظمت کا قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ علی افضل ہے یا حسین؟ اب رسول چپ ہوئے، حسین بول پڑے یا ابت من کان اعلی شرفا اعظم عند النبی وافضل عند النبی واقرب الیہ منزلتا۔ یا علی سوال کون افضل ہے، علی یا حسین؟ آپ اپنے فضائل پڑھیں، حسین اپنے پڑھتا ہے، فیصلہ محمد کریں گے۔ بیدار رہیے گا، میں یہیں پہ چھوڑ دوں گا۔ آپ اپنے فضائل پڑھیے، میں اپنے فضائل پڑھتا ہوں، پھر دیکھ لیتے ہیں کون افضل ہے۔ علی نے آقا حسین کو تعجب سے دیکھا اور کہا اتفاخر من یا حسین، حسین جانتے ہو فضیلت کی باتیں کس سے کر رہے؟ تھکے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ تھکے بیٹھے ہیں۔ یا علی یا علی، یقیناً کسی جوان کی طرف سے بھی اتنا بلند نعرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن میں کون افضل ہے ہم میں سے؟ قیالی آپ اپنے فضائل پڑھیے، بیٹا حسین فضیلت کی باتیں کس سے کر رہے ہو، جانتے ہو؟ ہاں بابا جانتا ہوں، انشاء ذرا شروع کیجئے، آپ اپنے فضائل شروع کیجئے۔ رسول اکرم قادر نے علی کو کہا کہ بسم اللہ کیجئے اور حسین کو بتائیے علی کیا ہے۔ علی نے حسین کو دیکھا اور کہا یا حسین انا امیر المومنین ولسان الصادقین، انا وزیر المصطفیٰ، انا خازن علم اللہ، انا الذی امہ سید الشہداء فی الجنہ، انا الذی یخوہ جعفر طیار فی الجنہ، انا الذی قاتل الناقصین والقاسدین والمارقین، انا الذی باب اللہ الذی یؤتی منہ، انا الذی بیت اللہ الذی من دخلہ کان آمنا فمن تمسک بولایتی ومحبتی امن من النار، انا الذی ام یتساءلون عن ولایتی یوم القیامت، انا الذی نمت علی فراش النبی وفدیتہ بنفسی من المشرقین، انا ابو الیتامى، آپ کی چپ کو میرا سلام ہے، انا ابو الیتامى، انا قاف الارامل، انا ترجمان اللہ، انا خازن علم اللہ۔ علی نے اپنے فضائل پڑھے، آپ نے لفظ علی بولنا ہے، انشاءاللہ موضوع پہ کل گفتگو ہوگی، آپ لفظ علی بولیں گے۔ بیٹا حسین تو نے فضیلت کی بات کی تھی تو پھر فضیلت سن، وہ جو کعبے میں آئے وہ میں، علی بولو، لفظ علی بولو، وہ جو کعبے
صبح وہ میں، قاتل ہو جو مرحب کا وہ میں، اندر کا جو قاتل ہو وہ میں۔ علی نے طولانی خطبہ دیا، فضائل پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، یا اتنے میں رسول بولے اسمعت یا ابا عبداللہ ما قال ابوک ھذا من عشر عشیر معشار ما لہ من فضائل۔ بیٹا جو تمہارے بابا علی نے اپنے فضائل پڑھے ہیں یہ نہ سمجھنا سارے فضائل پڑھ دیے، یہ تو علی کے سمندروں میں سے ایک قطرہ ہے جو تمہارے بابا علی نے پڑھا ہے۔ ادھر حسین نے نبی کو دیکھا اور کہا یا رسول اللہ آج علی کو نہ روکیے اور کہیے جتنے فضائل ہیں پڑھ دو، لیکن جب علی فضائل پڑھ لیں گے مجھے صرف ایک سوال کرنے دیجئے گا، جس علی کے یہ فضائل پڑھے گئے وہ علی بابا کس کا ہے؟ جزاکم اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ٹھنڈی نہیں ہوگی، میں مختصر کر رہا ہوں۔ علی نے فضائل پڑھے، اب رسول اللہ نے آقا حسین کو کہا ان شئت تو بھی مجھ سے ہے، علی کو بتا حسین کون ہے، تو بھی تو بتا حسین کون ہے۔ طولانی خطبہ دیا آپ کے اور میرے آقا حسین نے، کہا بابا جان جو آپ نے کہا وہ ٹھیک تھا، انا الحسین و امی فاطمۃ الزہراء و سیدۃ نساء العالمین و جدی محمد المصطفیٰ یا علی امی افضل من امک۔ تو سمجھے، یا علی امی افضل من امک وعند اللہ وعند الناس اجمعین و ابی افضل من ابیک عند اللہ وعند الناس اجمعین وجدی افضل من جدک۔ یا علی دیکھیے تو صحیح میں حسین ہوں، اپنی فضیلت کا پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں، یا علی میری ماں فاطمہ جیسی تیری ماں نہیں، یا علی میرے بابا علی جیسا تیرا بابا نہیں، میرے نانا جیسا تیرا نانا نہیں، میرے دادا ابو طالب جیسا تیرا دادا نہیں ہے۔ یا علی تو نے فضائل پڑھے، اب لفظ حسین بولنا، کہ یا علی آپ کعبے میں آئی یہ فضیلت ہے، آپ سچے ہیں، لیکن جس کے آنے پہ جہنم کی آگ بجھے وہ میں، جس کے آنے پہ جہنم کی آگ بجھے وہ میں، فرشتے جس کی غلامی کرے وہ میں، جبریل جس کا جھولا جھلائے وہ میں، اسرافیل جسے لوریاں سنائے وہ میں، جو محمد کی زلفوں سے کھیلے وہ میں، فاطمہ زہرا جسے اٹھا کے جھلائے وہ میں۔ حسین نے بھی فضائل پڑھے پڑھے پڑھے، علی کو دیکھ کے محمد نے بھی وہی جملہ کہا، یا علی تو بھی نہ سمجھنا یہ حسین کے سارے فضائل ہیں، یہ بھی حسین کی فضیلتوں میں سے قطرہ ہے۔ اب علی حیدر کرار بڑے اور کہا یا رسول اللہ آج حسین کو بھی نہ روکیے اور کہیے جتنے فضائل پڑھنے ہیں پڑھو، لیکن مجھے حسین بھی بتائے جس حسین کی یہ فضیلتیں پڑھی گئی وہ حسین بیٹا کس کا ہے؟ جزاکم سمجھیے ہم نے حسین سے مانگنا کیا ہے۔ پھر ایک اور فضیلت، آقا حسن اور حسین، صرف آقا حسین کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پشت رسول پہ آتے تھے،
صرف آقا حسین نہیں آتے تھے، آقا حسن بھی کئی بار نمازوں میں آ جایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ زندگی نے کبھی موقع دیا تو آقا حسن بھی پڑھا جائے گا۔ حسن بھی کسی سے کم نہیں، حسین کا بھی جو امام ہو اسے حسن کہتے ہیں۔ کبھی انشاءاللہ امام حسن پہ آقا حسین پشت رسول پہ کئی بار آ جایا کرتے تھے۔ آپ نے وہ واقعہ بے شمار بار سنا ہوگا کہ جب حالت سجدہ میں اور رسول اللہ تھے پشت پہ حقیقت سجدہ بیٹھی۔ میں تو یہی کہتا ہوں حالت سجدہ میں پشت رسول پہ حقیقت سجدہ بیٹھی تو رسول اللہ نے کیا کام کیا؟ خطبہ سجدہ بڑھا دیا، سارے جانتے ہیں نا۔ حسین آئے، رسول نے سجدہ بڑھا دیا۔ کتنی دفعہ ذکر پڑھا؟ 70 مرتبہ۔ حسین نہ ہوتے تو کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ حسین آئے تو کتنی دفعہ؟ 70 مرتبہ۔ رسول اللہ نے بتا دیا جہاں حسین آ جائے وہاں سجدوں میں کمی نہیں، سجدوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی کیا ضرورت ہے، حسین سے محبت کر لو کافی ہے، عقل کے اندو جہاں حسین آئے وہاں عبادتوں میں کمی نہیں، اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے نہ نماز کو توڑا نہ حسین کو گرایا۔ حسین کو گرا دیا جاتا تو لوگ کہتے نماز کے سہارے حسین چھوڑ یہ نہیں، میں آخری منزل میں ہوں۔ حسین گراتے تو یہ کہنا ٹھیک تھا نماز کے سہارے حسین چھوڑ، اگر نماز توڑ دیتے اور حسین کو کاندھوں پہ بٹھائے رکھتے تو پھر یہ کہنا ٹھیک تھا حسین کے سہارے نماز چھوڑ دو۔ رسول اللہ نے نہ حسین کو گرایا ہے نہ نماز کو توڑا ہے، اور زمانے والوں کو یہ پیغام دے دیا میرے مسلمانوں، میرے چاہنے والوں، نہ نماز کے سہارے حسین چھوڑنا نہ حسین کے سہارے ہماری نماز چھوڑنا۔ نمازیں نہیں چھوڑی جا سکتی، نمازیں نہ چھوڑنا، حسین کے سہارے نماز نہ چھوڑو، اور ایسی نماز بھی نہ پڑھو جس میں محبت حسین نہ ہو۔ حسین آئے، عبادت میں رسول اللہ کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ امامت اور نماز فرع دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بس اصل بڑا ہوتا ہے فروع سے، لیکن بعض اوقات اصل بھی فروع کا پابند ہوتا ہے۔ لوگوں کو حسین کا سجدے میں آنا نظر آتا ہے، نبوت کی نماز نظر نہیں آتی۔ نبوت نماز پڑھ رہی ہے، نبوت بھی نماز کی پابند نظر آتی ہے، نہ حسین کے سارے۔ بس یہ 2-4 باتیں ذہنوں میں رکھ لو، خدا آپ کی مغفرت فرمائے۔ دفعہ صلوات پڑھیں۔ حسین وہیں ہوگا جہاں نماز ہوگی، نماز وہیں ہوگی جہاں حسین ہوگا۔ اور یہ تو آپ نے حسین کے آخری سجدے میں دیکھا ہوگا۔ جوانوں، بھائیوں، بیٹوں کی لاشیں اٹھا پکا ہوا حسین پروردگار کو سجدہ کر رہا۔ سجدہ اگر اہم نہ ہوتا حسین اکبر کی لاش چھوڑ کے سجدے نہ کرتا۔ حسین عباس جیسے بھائی کے بازو قلم کرا کے سجدے نہ کرتا۔ پھر وہی جملہ کہتا ہوں، مجلس حسین میں آ گئے ہو، کم از کم مچھر کے ایک پر جتنا آنسو بہا لینا حسین کی برکت ہوئی۔ آج 2 محرم ہو گئی ہے، قافلہ کربلا لٹنے کے لیے آ گیا ہے۔ کہتے اب مقرر کتنی دفعہ پڑھوں گا، لٹ تو گئی نا علی کی بیٹیاں، نہ ہوتی کربلا نہ اجڑتا گلشن بطول کا۔ یہ شاید ظہرین کے بعد کا جو وقت تھا، مغرب سے پہلے کا وقت تھا، لکھا ہے علماء نے حسین کربلا آئے، ممکن ہے یہی وقت ہو۔ ہاں ہونا زوبے اطفالنا
भी ज़िबा हो जाना है। आप और मैं रल के गिरिया करते हैं, हमने किसी को दिखाने के लिए नहीं रोना। हुसैन की माँ हमारे आंसू की खरीदार हो जाए। ये जुमला आप और मैंने सुना, जैसे अली की बेटी ज़ैनब कुबरा ने सुना। लगा आका हुसैन ने वो जगह खरीदी 60 दिरहम। इतना गयूर है हुसैन। कबीले बनी असद आया, मैं फर्जंदे रसूल तुमसे ये जगह खरीदना चाहता हूँ 60 दिरहमों में। हुसैन इब्ने अली ने वो जगह खरीदी और देखना तुम्हें कितना याद किया। वहाँ एक शर्त रखी, अगर मेरा कोई ज़ाहिर आ जाए उसे ठंडा पानी भी पिलाना और बताना तुम्हारा मौला तो प्यासा मारा गया। उन्हें खाना देना और बताना तुम्हारा आका तो भूखा मारा गया। और जब ये फौजी अश्किया चले जाए, मैं और न सही तुम्हारे नबी का बेटा तो हूँ ना, मैं फातिमा जहरा का बेटा तो हूँ ना। और कुछ न करना, तुम आ जाना, हम गरीबों के लाशें दफन जरूर कर देना। मेरे असगर को दफना देना, मेरे अकबर को। ले लीजिए सांसें, मैं फिर कहता हूँ कोई तुम्हें तमाचे नहीं मारेगा। ले लो सांसें। वो तो फिर कहते, मेरी मजलिस मुकम्मल नहीं होती आकाज़ादियों के जिक्र के बगैर। वो और थी जो कहती थी हमें हुसैन पे एक बयान करने की इजाजत दे दो। मर्दों को कहा तुम हमें दफन कर देना। अब ये जुमला अपनी माँ बहनों के लिए पढ़। आई कबीला असद की बेटियां, हुसैन ने खुतबा दे के कहा, देखो मैं ज़ैनब का भाई हूँ, मैं ज़हरा का बेटा हूँ। अगर तुम्हारे मर्द दफन करने ना आए, तुम पानी भरने के बहाने आना। एक एक मुट्ठी हमारे लाशों पे मट्टी की फेंकना, तुम्हारा पानी भरा जाएगा, हम गरीब दफन हो जाए। थकिएगा नहीं, मातम कीजिए। हो सकता है जिंदगी में फिर हुसैन का जिक्र न मिले। तुम्हारे मर्द न आए, तुम पानी भरने के बहाने आना। अगला जुमला सुनना फट जाता है मोमिन का कलेजा का। बेटियों जब घर वापस जाना, अपने छोटे बच्चों को तो भेजना। हुसैन कुछ बात करना चाहता है, छोटे छोटे बच्चे आए। हुसैन ने शिशमाहे को उठा के दिखाया, मेरा भी एक छोटा सा बच्चा है। अगर तुम्हारे माँ बाप दफन करने ना आए, तुम खेलने के बहाने आ जाना। एक एक मुट्ठी मट्टी की फेंकना, तुम्हारी खेल हो जाएगी, मेरा बच्चा दफन हो जाए। यकीनन गर्मी है, लेकिन करबला की रेत से ज्यादा गर्मी नहीं है। बच्चों तुम्हारी खेल हो जाएगी। इतना मजलूम हो गया है हुसैन, वो जो मोहम्मद के कांधों पे बैठता था, उसे दफनाने वाला कोई नहीं। पढ़ दूं एक जुमला और जिक्र मुसीबत का इबादत हो जाए। आका सज्जाद से जब चलने लगे ना, हुसैन मिले, मुलाकात की। बेटा तू मेरा बड़ा बेटा है, करबला ने तेरे बाप ने 2 जिहाद करने हैं, बस मातम की तैयारी करो, सीना प्यारा न करना। बेटा तुम्हारे बाप ने 2 जिहाद करने हैं, एक जिहाद अकबर है, एक जिहाद असगर है। तू कौन सा जिहाद करेगा? बाबा मैं तुम्हारा बड़ा बेटा हूँ, जिहाद
جہاد اکبر جانے، سجاد جانے، لیکن بتا تو صحیح یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ آقا حسین نے فرمایا بیٹا سن، محمد کی قبر کو چھوڑنا ہے، ماں فاطمہ سے ودا کرنا ہے، 2 محرم کو یہ کربلا میں خیمے لگانے ہیں، 7 محرم کو پانی کا بند ہو جانا ہے، 10 محرم کا چڑھ جانا ہے، 3 دن تیرے بابا اور بھائی کا پیاسا رہنا ہے، سارا دن اپنے انصار کی لاشیں اٹھانا ہے، کبھی بیٹوں کے ٹکڑے اٹھانا ہے، ماتم کی تیاری کرنا، کبھی اپنے بھائی کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا ہے، پھر عصر عاشور کا آنا ہے، کبھی اکبر کے کلیجے سے برچھی کو کھینچنا ہے، کبھی اصغر کے گلے سے تیر کا نکالنا ہے، کبھی عباس کے بازو اٹھانے ہیں، پھر شمر کا جانا ہے، تیرے بابا کے سینے پہ بیٹھ جانا ہے، تیرے بابا کی داڑھی کو پکڑنا ہے، تیرے بابا کے گلے پہ خنجر کا چلنا ہے، پھر سرخ آندھیوں کا آنا ہے، سینا کی نوک پہ تیرے بابا کا سر چڑھنا ہے، تڑپ گئے سجاد، بابا میں نے کہا تھا نا جہاد اکبر میں کروں گا، کہا بیٹا میرے قریب آ، حسین نے سجاد کو گلے سے لگایا، پیشانی چومی، بیٹا یہ کس نے کہا یہ جہاد اکبر ہے؟ یہ تو جہاد اصغر ہے، مٹی پہ بیٹا سجاد، بابا پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا بیٹا شام غریبا، خیموں کا جل جانا، تیری پھوپھیوں کی چادر کا لٹ جانا، تیری بہن کے کانوں سے گوشواروں کا چھن جانا، تیرے سامنے تیری سکینہ کے کانوں سے خون بہنا، تیرے باپ کی لاش پہ گھوڑوں کا دوڑنا، پھر کبھی کوفہ کے بازار میں پتھر کھانا، کبھی تازیانے کھانا، شرابیوں کی بھیڑ میں جانا، بیٹا سجاد شرابی کا شراب کے نشے میں مست ہوتے کہنا تم میں علی کی بیٹی زینب کون ہے؟ بیٹا یہ سن کے زندہ رہنا، یہ ہے جہاد اکبر، تو جان شام کے بازار۔ اب جتنا سینہ پیٹ سکتے ہو اتنا، روایت پڑھوں گا اشارے سے، دعائیں دلوں میں رکھنا، اپنی اپنی دعائیں دلوں میں لاؤ، اور حسین کی بہنوں کا شام کا بازار تو سنو۔ شام کے ایک موڑ پہ مولا سجاد فرماتے ہیں کسی نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا، میں نے مڑ کے دیکھا میری 4 سال کی سکینہ بہن ہے، جملہ سننا اور پھر بے شک منہ پہ ماتم کرتے ہو کرنا۔ ایک جملہ میری بہن نے کہا، یا اخی کل شمر اللہ یضربا علی وجہی بصوت جفا، بھیا میں تیری مظلومہ بہن ہوں، بھیا میں تیری پیاسی بہن ہوں، بھیا میں تیری زخمی بہن ہوں، میں نے تجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے، سنو کہ جملہ پڑھوں، بھیا اتنا کہتی ہوں، کل شمر سے اتنا کہہ دے، اگر مارنا ہی ہے، شمر سے کہہ دے اگر مارنا ہی ہے، اللہ یضرب علی وجہی بصوت جفا، بھیا شمر سے کہہ